बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले पीपी हेडलाइंस पे। कराची वार कॉलेज को इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दिया गया। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और खित्ते में अमन व अमान का ख्वाहां है। भारत ने हमेशा जंगी माहौल को हवा दी, लेकिन पाकिस्तान ने इनका पायलट वापस करते हुए आला मयार की इखलाकी इक़दार का मुजाहरा किया। इंसाफ और कानून की अमलदारी के बगैर रियासतों का शिराजा बिखर जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग कानून पर कौमें तबाह हुई। तारीख गवाह है कि रियासतें इखलाकी ज़वाल और बदउनवानी की वजह से तबाह हुई हैं। सेनेट के हालिया इंतखाबात ये ज़ाहिर करते हैं कि किस तरह हम इखलाकी सिमत खो रहे हैं। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब खुफिया वोट के जरिए कल होगा। पार्लियामेंट के ऐवान बाला के नए मुंतखब 48 अरकान भी कल हलफ उठाएंगे। 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के लिए इजलास कल सुबह होगा, जबकि शाम को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात के लिए इजलास होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद खान आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने ट्वीट में कहा, साबिक फाटा को नुमाइंदगी देने के लिए PTI रुकन मिर्ज़ा मोहम्मद खान आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में भी हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी को कामयाबी मिलेगी। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के हवाले से हम एक पेज पर हैं, तनकीद करने वाले नासर को अपनी कारकर्दगी से जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान से पाकिस्तान में मिस्र के सफ़ीर तारिक दाहिर दौग की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों खुसूसन हवाबाजी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। गुलाम सरवर ने कहा, कराची और काहिरा के दरमियान मिस्र की कौमी एयरलाइन की परवाज़ों का जल्द आगाज़ किया जाएगा, जिससे दोनों ममालिक के तजारती और सियाहती ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाका चक शहजाद में जनूबी कोरिया के ताउन से 15 एकड़ पर मुश्तमिल IT पार्क का इफ्तिताह रवां माह 25 मार्च को किया जाएगा। 2025 तक IT बरामदात $5 अरब तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर सैयद अमीनुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, वफाकी काबीना ने टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज पर आयद 17% फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने का 16% करने की मंजूरी भी दी है। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 17,628 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,258 केसेस की रिपोर्ट, जबकि 53 अफराद जांबाक हुए। मुल्क भर में 5,66,492 मरीज सेहतयाब हो गए। दुनिया भर में कोरोना से 11,86,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, अमवात की तादाद 26,32,000 से तजावुज़ कर गई। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक्सपो सेंटर लाहौर में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर सेहत पंजाब ने सेंटर में बेहतरीन इंतजामात करने पर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस और उनकी टीम को शाबाश दी। कहा, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,400 से जायद शहरियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम जल्द इस वबा से जान छुड़ा लेगी। बस रैपिड ट्रांजिट पेशावर ने साइकिल सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगश ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली साइकिल सर्विस का आगाज़ हो गया है, जो पाकिस्तान में अर्बन मोबिलिटी के लिए पहली साइकिल स्कीम है। BRT मुकम्मल तौर पर साफ शफाफ माहौल को सपोर्ट कर रहा है। BRT नाक़दीन को दिन ब दिन अपनी तनकीद का जवाब दे रहा है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी, पढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और खित्ते में अमन का ख्वाहां है। कराची में वार कॉलेज को इंस्टीट्यूट का दर्जा देने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा जंगी माहौल को हवा दी है, लेकिन पाकिस्तान ने इनका पायलट वापस करते हुए आला मयार की इखलाकी इक़दार का मुजाहरा किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत अपने ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंतहाई जुल्म ढा रहा है। पाकिस्तान जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन हम किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सेहत और तालीम के शोबों की तरक्की से गुर्बत कम की जा सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंसाफ और कानून की अमलदारी के बगैर रियासतों का शिराजा बिखर जाता है।
اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کئی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ ان میں طاقتور کے لیے ایک قانون جبکہ کمزور کے لیے دوسرا قانون تھا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ شاہد ہے کہ ریاستیں اخلاقی زوال اور بدعنوانی کی وجہ سے تباہ ہو گئیں، کیونکہ اخلاقی طاقت کے بغیر کوئی ریاست اپنے شہریوں کو انصاف فراہم نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انصاف اور قانون کی عملداری کے بغیر ریاستوں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، کیونکہ اگر ریاست کے پاس اخلاقی طاقت نہ رہے تو وہ طاقتور مجرموں سے مکمکاش شروع کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ کے حالیہ انتخابات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اخلاقی سمت کھو رہے ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب کل ہوگا۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے نئے منتخب 48 ارکان بھی کل حلف اٹھائیں گے۔ ارکان کی حلف برداری کے بعد سینٹ خفیہ ووٹ کے ذریعے اپنے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب کرے گا۔ سینٹ سیکریٹریٹ کے مطابق نو منتخب اراکین کی حلف برداری کے لیے اجلاس کل صبح ہوگا، جس کے بعد یہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا۔ اجلاس ملتوی کیے جانے کے بعد ڈیپٹی چیئرمین اور چیئرمین کے کاغذات نامزدگی جمع کیے جائیں گے۔ بعد میں شام کو اجلاس کی دوبارہ کارروائی کا آغاز کیا جائے گا، جس میں ایوان بالا چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب کرے گی۔ اسی حوالے سے خبر دیں آپ کو، وزیر اعظم عمران خان نے سینیٹر مرزا محمد خان آفریدی کو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے ٹویٹ میں کہا گیا کہ سابق فاٹا کو نمائندگی دینے کے لیے سابق فاٹا سے پی ٹی آئی رکن مرزا محمد خان آفریدی کو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا احساس پروگرام موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروگرام بن چکا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں مراد سعید نے کہا کہ مزدوری کے لیے بڑے شہروں میں مقیم سڑک پر سونے والے شہریوں کے لیے ریاست کا مہمان خانہ، پناہ گاہ، غریب خواتین کے لیے احساس کفالت، غذائی قلت کے لیے شکار ماں اور بچے کے لیے احساس نشوونما اور اب کوئی بھوکا نہ سوئے گا، اس کے نام پر متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام اقدامات کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کا احساس پروگرام اب موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروگرام بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان سے پاکستان میں مصر کے سفیر طارق داروخ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں خصوصاً دونوں ممالک کے مابین ہوابازی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ پر اتفاق کیا ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر نے اور مصر کے سفیر نے اس سے متعلق مختلف تکنیکی شعبوں سے تعاون پر زور دیا، اور وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا کہ پاکستان اور مصر کے درمیان دیرینہ برادران تعلقات ہیں اور ہماری ثقافتی تاریخ اور اسلامی اقدار مشترک ہیں۔ کراچی اور قاہرہ کے درمیان مصر کی قومی ایئر لائن کی پروازوں کا بھی جلد آغاز کیا جائے گا، جس سے دونوں ممالک کے تجارتی اور سیاحتی تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اہم خبر شامل کریں، وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق نے کہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے علاقہ چک شہزاد میں جنوبی کوریا کے تعاون سے 15 ایکڑ پر مشتمل آئی ٹی پارک کا افتتاح رواں ماہ 25 مارچ کو کیا جائے گا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے ٹیلی کام سیکٹر کو صنعت کا درجہ دینے اور آئندہ مالی سال 21-22 میں موبائل فون صارفین پر عائد ایڈوانس انکم ٹیکس کو 12.5% سے کم کر کے 10%، جبکہ مالی سال 22-23 میں یہ ٹیکس 8% تک لانے کے لیے سمیت ٹیلی کمیونیکیشن سروسز پر عائد 17% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو کم کرنے کے لیے 16% کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں، تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں حکومتی امیدوار کامیاب ہوگا۔ عمران خان بدعنوانی کے خلاف کھڑے ہیں جبکہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی نشست سابق فاٹا کو دی ہے۔ سینٹ کی حالیہ انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کا الیکشن سب کے سامنے ہے۔ ان کے بیٹے کی ویڈیو منظر عام پر آئی۔ سابق وزیر اعظم پرویز اشرف نے قومی اسمبلی میں اعتراف کیا کہ ایڈوانس پکڑ لیا گیا ہے۔ بابا مریم نواز نے میڈیا پر کہا کہ نون لیگ کی ٹکٹ چلی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں شفاف الیکشن ہو۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سینٹ چیئرمین کے انتخابات میں بھی لوگوں کے ضمیر خریدنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہارس ٹریڈنگ کے لیے پیسہ لگاتے آئے اور اب آنے والے دنوں میں مہنگائی کی کمی کی وجہ سے آئے گی، جبکہ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ کرپشن کا ہر سطح سے خاتمہ کرنا عمران خان کا مشن ہے۔ وفاقی وزیر برائے قومی خوراک تحفظ و تحقیق سید فخر امام سے پاکستان میں جنوبی افریقہ کے ہائی کمشنر ایم مدی قیزا کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہائی کمشنر نے جنوبی افریقہ اور پاکستان میں قریبی تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ غذائی تحفظ کے حوالے سے پاکستان کو درپیش چیلنجوں کو تسلیم کرتے ہوئے ہائی کمشنر نے فصل سائنس، تکنیک، جدید طرز طریقوں اور لائف سٹاک سائنس میں شراکت کی تجویز پیش کی ہے۔ ہائی کمشنر نے تجویز دی ہے کہ وہ جنوبی افریقہ میں نمائش لگائیں گے تاکہ سرمایہ کاروں کو خصوصاً
آم اور مالٹے کی فصل میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا جا سکے۔ اہم خبر دے آپ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں حکومتی امیدوار صادق سنجرانی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے صادق سنجرانی کی حمایت پر چودھری پرویز الہی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کے بعد اب پنجاب میں سیاسی تماشا لگانے کی ہر سازش کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ سینٹ الیکشن میں اس بہترین حکمت عملی کے ذریعے پنجاب میں حکومتی اتحاد کے تمام امیدوار کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے لیے الیکشن میں بھی حکومتی امیدوار صادق سنجرانی کو کامیابی ملے گی۔ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ اتحادی جماعت کو ہر موقع پر ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 2258 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 53 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 17,628 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 5,66,492 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 11,86,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایکسپو سینٹر میں کرونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر صحت نے ایکسپو سینٹر ویکسینیشن سینٹر میں شہریوں سے عملے کی رویہ اور ویکسینیشن بارے تاثرات لیے، جس پر شہریوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایکسپو سینٹر میں لاہور میں کرونا ویکسینیشن سینٹر میں بہترین انتظامات کرنے پر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان یونس اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,400 سے زائد شہریوں نے کرونا ویکسین لگوائی۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپو سینٹر میں آنے والے تمام شہریوں سے ماسک کی پابندی کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر ہاؤسنگ پنجاب میاں محمود رشید نے خضرو اٹک میں کم لاگت پلانٹس کے الاٹمنٹ کے لیے کمپیوٹرائز قرعہ اندازی کی اور 3 مرلہ کے 400 اور 5 مرلہ کے 189 پلاٹس کے الاٹمنٹ لیٹر بھی تقسیم کیے ہیں۔ تقریب پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے زیر اہتمام ہوئی۔ وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے خوش نصیب الاٹیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پلاٹ 1,14,000 روپے فی مرلہ کے حساب سے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ الاٹیوں کی سہولت کے لیے پلاٹ کی قیمت 2 سال میں وصول کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 3 مرلہ پلاٹ کے لیے 459 اور 5 مرلہ پلاٹ کے لیے 950 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی معاونت سے کمپیوٹرائز قرعہ اندازی کی گئی۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی قانون کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پنجاب فارسٹ ایڈونمنٹ ایکٹ کی ڈرافٹ سمیت لاہور رنگ روڈ لاہور اتھارٹی ایکٹ 2011 کی ترمیمی بل اور پنجاب سپورٹ پالیسی 2020 کا مسودہ منظور کیا گیا ہے۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹی او آرز میں ترمیم کا معاملہ اور دی پنجاب سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن رجسٹریشن اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2021 کا مسودہ زیر بحث آیا اور اس پہ ذیلی کمیٹی سپورٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ پنجاب بیت المال ترمیمی ایکٹ 1991 مزید غور کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کامران بنگش نے کہا ہے کہ پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی سائیکل سروس کا آغاز ہو گیا ہے، جو پاکستان میں اربن موبیلٹی کے لیے پہلی سائیکل سکیم ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کامران بنگش نے زوبائی سائیکل سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ BRT مکمل طور پر صاف اور شفاف ماحول کو سپورٹ کر رہا ہے۔ BRT ناقدین کی دن بدن اپنی تنقید کا جواب دے رہا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ویمن چیمبر کے اشتراک سے 9ویں ویمن ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی 80 خواتین کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ شو کا مزید احوال جانتے ہیں عبدالرحمان رانا کی اس رپورٹ میں۔ گورنر ہاؤس لاہور میں وومن چیمبر لاہور اور سکس سینس گروپ کے اشتراک سے مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی دکھانے والی خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر APP سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وومن چیمبر کی صدر، نائب صدر اور سینئر نائب صدر نے کہا کہ ایوارڈ شو کا مقصد خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا ہے اور ہر سال اس ایوارڈ شو کو مزید بہتر کر رہے ہیں۔ یہ جو ویمن لورل آف آنر ایوارڈ ہے، یہ ویمن چیمبر 2013 سے نا ایئرلی جو ہے نا سیلیبریشن ہوتی ہے ہماری نا ویمن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے۔ تو اس بار ہم نے تھوڑا ڈفرینٹ کیا، ہم نے اسکیری امی کے ساتھ کولیبوریٹ کیا اور اس کو ہوسٹ جو ہے وہ سکس سینس گروپ نے کیا۔ تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے میل ہو یا فیمیل، خاص طور پہ فیمیلز کو تو ویسے ہی
تھوڑی سی اپریسیشن اس کو مل جائے تو بہت زیادہ اس کو انکریجمنٹ ہوتی ہے. آج ہمارے اینولی لورل آف آنرز ایوارڈ منعقد ہو رہے ہیں گورنر ہاؤس میں. ہم ہر سال اپنی خواتین کو سراہنے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو جو ابھر کے سامنے آتی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم ہمیشہ ان کو کوئی نہ کوئی اپریسیشن ایوارڈس دیتے ہیں. آج ہمارے لورل آف ایوارڈز ایئرلی جو ایوارڈ آج ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے پورے پاکستان سے مختلف خواتین ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ کیا ہے, ان کو ہم ایوارڈ دے رہے ہیں. یہ بیسکلی ان کو انکریج کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس موقع پر معروف اینکر پرسن مہر بخاری اور ایوارڈ حاصل کرنے والی دوسری خواتین نے APP سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایوارڈ حاصل کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور یہ اپریسیشن ہوتی رہنی چاہیے. تو آف کورس بہت زیادہ اعزاز ہے. آئی ایم ریئلی ہمبلڈ. تو آئی تھنک اٹس اے لولی ایوننگ. ہر لائک یو نو خواتین کو ہر واک آف لائف, ہر بیک گراؤنڈ سے دبلایا جا رہا ہے, ان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے, سراہا جا رہا ہے, حوصلہ بلند کیا جا رہا ہے. ویسے تو خواتین کو روز سیلیبریٹ کرنا چاہیے, بٹ آئی تھنک اس طرح کی ایکسرسائزز اٹ جسٹ انکریجز ویمن. سب سے پہلے تو میں سکس سینس کو تھینکس بولوں گی کہ انہوں نے اتنی خوبصورت شام کا آرگنائز کی ہم سب کے لیے, اور تھینکس ٹو نازیہ وسیم کہ انہوں نے وومن رائٹس کے لیے, وومنس کے لیے اتنا اچھا انیشیٹو لیا. میں اپریشیٹ کرتی ہوں. گڈ وشز فار ہر. ایوارڈ شو میں 80 سے زائد خواتین کو مختلف شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا گیا. کیمرہ مین محمد جمیل کے ساتھ عبدالرحمان رانا, APP نیوز لاہور. خبر دے ملتان سے, جہاں روحانی پیشوا سید بابا غوث الدین کے 25ویں عرس مبارک پر سالانہ ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا. ثقافتی میلے میں 50 سے زائد گھوڑوں میں گھوڑا ڈانس مقابلوں کا انعقاد کیا گیا, جس میں موسیقی کی دھنوں پر گھوڑوں نے ایسے کرتب پیش کیے کہ سائقین داد دیے بغیر نہ رہ سکے. گھوڑوں نے ڈھول کی تاپ پر ٹھاٹھا, لنگڑی, دھمال, پلٹ جھپ اور روڈ سمیت دیگر کئی قسم کے ناچ کیے. پیر اسماعیل شاہ کے عرس مبارک پر مہمان خصوصی روحانی شخصیت سائیں پیر اعجاز شاہ اور MNA ابراہیم خان صاحب اور سبین گل صاحبہ تھیں. خبر دے ملتان سے, جہاں شب معراج کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس میں RPO سید خرم علی نے سیکیورٹی اجلاس کا جائزہ لیا. بہاڑی خانے وال لودھرا اضلاع کے DPOز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے. RPO سید خرم علی نے کہا کہ شب معراج کے بڑے مذہبی اجتماعات کو تحفظ دیا جائے گا اور رات کو گشت خصوصی اہتمام کیا جائے گا. RPO سید خرم علی نے ہدایت کی کہ سیکیورٹی انتظامات میں کوتاہی نہ کی جائے اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جائے. اور آخر میں آپ کو بتائیں, محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی پنجاب, خیبر پختونخوا, شمالی مشرقی بلوچستان, کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران بالائی خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر مستطر بارش کی توقع ہے, جبکہ بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے. APP نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز. آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ APP.com.pk.